अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पहले मेहमानों का तारुफ करा दूं इसलिए क्योंकि प्रोग्राम का जो थोड़ा सा कोशिश करेंगे देखने की अब है क्या और यहां तक आए कैसे हैं। शाहिद खान भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं और मुस्तफा नवाज खोखर साहब सेनेटर फाइनेंस। मैंने फॉरेन कह दिया था जी, और गलती हो सर। आजकल तो हर किस्म के वजीर है ना, और पता नहीं आने वाले दिनों में क्या बन जाए, ये भी पता नहीं। महमूद और बिलावल भुट्टो थे। आपने औरों से भी माफी मांग सकते थे, और ही बड़े उम्मीदवार ने और उम्मीदवार होंगे। और देखिए आने वाले सेटअप में कोई पता नहीं कौन क्या बन जाए, मुझे तो नहीं पता ना। मैं तो जो हो सके सेटअप कोई नहीं आ रहा इस मुल्क में। ये वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ क्रैश। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। आजकल तो सिर्फ ऑडियो क्रैशेस हैं। आजकल मैं जरा सुन ले कि मैं जरा दो ऑडियोज आई हैं। एक ऑडियो सास मुबैना तौर पर, तो उसमें मेरे चंद सवालात थे जो मैं कह रहा कि एक तो हम ये इलीगल हैं, ये तो बात सारे कहते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि ऑडियो लीक से आती हैं तो लोग अपनी ख्वाहिश के मुश्के मुताबिक इसको इंटरप्रेट करते हैं। अगर किसी एक को सूट कर रही है तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, होना चाहिए। जब नहीं सूट करती कहते हैं देखें कितनी इलीगल बात। सो एक बात तो तय कर लें कि ये है इलीगल और इनएडमिसिबल भी है। इनएडमिसिबल है, कोर्ट में नहीं जा सकती। ये लोगों की फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरह फील्डिंग लगाएं किसी पर, लोगों के फोन टैप करें। सो जितना भी इसकी मजम्मत करें कम है। लेकिन ज़ाहिर मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं और फिर वो मिसाल दे देता हूं। फुटबॉल की लीक्स हुई, एक मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब था, 21 साल के पोर्चुगीज लड़के ने उनकी ईमेल्स हैक की और ऐसा फैक्ट सामने आए जिसे फाइनेंशियल जो अनफेयर प्ले था उनका वो सामने आया। तो किसी ने कहा कि आप इसको हीरो कहेंगे या विलन कहेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हमारे सामने लेकर आया जो अदरवाइज शायद हमें पता नहीं चल सकती थी। तो जूरी स्टिल आउट ऑन दिस कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं। ऐसी गुफ्तगू हमारे सामने कई दफा आ जाती है जो कि आनी चाहिए, जो हमें शायद पता ना हो। लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली दो ऑडियो सामने आई हैं। एक जो मदर इन लॉ ऑर्डर, मुबैना मदर इन लॉ ऑडियो है। सवाल सबसे पहला यह है कि किसने यह फैसला किया कि हमने उनकी फील्डिंग लगानी, यानी उनका फोन टैप होना चाहिए। ये फैसला ज़ाहिर है किसी ने किया होगा। जो ही ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई, चंद कीवर्ड्स हैं, वो सास हैं, उमर रत्या बंदियाल का नाम है, इमरान खान का नाम है, कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए और कहा गया देखें ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फैसले सारे ऐसे ही होते हैं। हालांकि उस ऑडियो को बार बार सुनने के बावजूद मुझे समझ नहीं आया कि शोर किस बात का है। लेकिन सवाल फिर दूसरा यह है कि किसने इस चैनल्स को फोन करके कहा इसको चलाना भी है और कहना कि मुबैना तौर पर यह ऑडियो अगर सास की है तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या है। हम फिलहाल दूसरी ऑडियो का क्लिप चला रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम आज वाली जो आई है साकिब निसार साहब की उस पर भी हम आते हैं, पहले वाली ऑडियो पर तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा यह है कि पता कैसे चला सारों को कि सास की। आई एम प्रीटी श्योर इनमें से कोई नहीं मिला। 4-5 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या उन्होंने कभी वो उनकी गुफ्तगू सुनी है? तो उनको किसने बताया कि ऑडियो उनकी सास की है? जो वज़रा जिन्होंने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और कहा कि इस मुल्क में बड़ा अजाब आ गया है इन ऑडियोज के। इस गुफ्तगू में ऐसा है क्या? ये एक और बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुल्क में नैरेटिव बनाने के लिए अब सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्ड करें और ये फैसला किसने किया? ये कंट्रोवर्शियल है। ज़ाहिर किसने सुनी होगी और कहा होगा ये कंट्रोवर्शियल है। ये फैसला किसने किया? लेकिन ये सारी मामलात, एक सास, एक an older woman actually doesn't have the right to talk politics in this country. Probably that's there. साकिब निसार साहब की जब बात होती है उसका पैराहा थोड़ा सा उसका एंगल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दौर में मियां साहब को नायल करना, उनको पार्टी सदारत से हटाना, सो एक तसलसल है। अगेन तरीकाकार इलीगल है, लेकिन उस तनाजुर में कहा गया कि इमरान खान साहब के वकील को रास्ता दिखाया जा रहा है कि अगला वजीर आजम कैसे नायल करने। उसका कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आता है कि क्या ये जो अलायंस है ये पुराना है और ये अभी भी चल रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट मुस्लिम लीग नून बना रही है आजकल, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बन रहा है। लेकिन पहले वाली जो ऑडियो है, जो सास की ऑडियो, वो तो मेरी समझ से बाहर है कि हाउ कैन यू इवन थिंक कि ये कंट्रोवर्शियल है और उसको टीवी स्क्रीन पर लेकर आना है। इस हद इधर हम आ गए। दूसरा, क्या सियासतदान अपने मसाइल हल कर सकते हैं? दैट्स द बिगेस्ट इशू राइट नाउ। सवाल यह हो रहा है कि क्या एक और वजीर आजम घर जाने वाला? सवाल यह है कि आइन क्या कहता है और आइन पर अमल दरामद ना करने का फैसला सियासतदान कैसे कर सकते हैं? और अगर कोई डेडलॉक आ जाए, पहले तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में हल हो जाते थे। अब ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट भी ये मसला हल करेगा तो एक नया सियासी मसला बन जाएगा। व्हाई एंड हाउ डिड वी गेट हियर? हमारे दोस्त ये री इमेजिंग पाकिस्तान को मैंने जैसे पहले कहा, शायद साहब
ویسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے کسی سیٹ اپ کی پیش بندی ہے یہ. از دیٹ ٹرو؟ کہ آپ کوئی فوجی سیٹ اپ آئے گا, کوئی نگران سیٹ اپ آنے والا ہے, اس میں آپ ہوں گا, آپ وزیر اعظم ہوں گے, مفتاح صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے, میرا بھائی مصطفیٰ کچھ نہ کچھ سکاری ہے, ہیومن رائٹس تو سب سے بڑا حاضر ہے, لیکن he'll do a fair job of human rights. Is that آپ نے سنا ہوگا یہ بات؟ آپ کے منہ میں گھی شکر نہیں. کیا خواہش تو ہو سکتی ہے, خبر ہمارے پاس ابھی نہیں. آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, میری خواہش ہماری یقیناً میں نے زندگی میں کسی بھی نان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا میں کبھی حصہ نہیں رہا, اس کے قریب بھی نہیں گیا. تو یہ بات ہم نہ اقتدار کی بات کرتے ہیں, نہ کرسی کی بات کرتے ہیں, نہ طاقت کی بات کرتے ہیں. ہم آج جو ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے, صرف ایک مقصد ہے کہ اس نظام کو جگائیں. یہ نظام نہیں چل رہا, یہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتا, نہ اس میں صلاحیت ہے, اور مجھے نیت کی کمی بھی نظر آتی ہے. آج آپ دیکھ لیں, آپ بات کر رہے ہیں ریکارڈنگ کی, کوئی اور جج کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, کسی نے ملک کی بات کی ہے؟ مجھے آپ پچھلے ایک سال کے تمام بیانات عمران خان صاحب کے, کسی اور کے, آپ پڑھ کے سنا دیں, کسی نے ملک کی بات کی ہے, کسی نے ملک کی تکلیف کی بات کی ہے؟ آج جو گورنمنٹ ہے, جو اپوزیشن ہے, یہ سب پچھلے 2 سال کے اندر حکومت کر چکے ہیں. کیا انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے ملک کے معاملات حل ہوں؟ مجھے تو ملک کے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آتے. یہ نظام اتنا ناکام ہو چکا ہے کہ آپ کو کوئی حل نہیں دے گا. نظام یا سیاستدان ناکام ہے سر؟ نہیں, نظام ناکام ہے. نظام کیسے؟ جمہوریت پوری دنیا میں ڈیلیور کر رہی ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نظام کم ہے؟ جی, وہ جمہوریت ہوتی ہے نا, یہاں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت جس ملک میں لسٹیں بنتی ہیں, جس ملک کے جج وہ فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے جج کرتے ہیں, وہ نظام نہیں چل سکتا. شہباز صاحب جمہوری وزیر اعظم نہیں ہے سر؟ اس نظام نے, شہباز شریف صاحب جمہوری وزیر اعظم نہیں ہے؟ جی, جمہوری وزیر اعظم تو الیکٹ ہو گئے نا, اب نظام ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. یہ نظام آج ملک میں گورننس کو, ملک کے مسائل کو حل کرنے کو نظام ہی تو سپورٹ کر رہا ہے. یہ آڈیو لیکس کیسے آ رہی ہے؟ نظام ہی تو نکال کے دے رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ آڈیو لیک نظام آپ کو یہ دے سکتا ہے, لیکن یہ وہ نظام ہے جہاں پر اس ملک کے سپریم کورٹ نے پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون جو ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا تھا اس کو بھی سسپینڈ کر دیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام نہیں چلے گا. سر آپ آگے تھوڑا سا سسپینڈ کر دیا, اس پہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ اتفاق کریں. دس از ناٹ رائٹ. بٹ اس ملک کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ, ایک پارلیمنٹ آئین پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی, ادھر شروع کریں نا, اس پہ بھی کر لیں. یہ سب بحث دیکھیں, میں کسی کو دفاع کسی کا نہیں کرنے آیا. ہم سب اس خرابی میں شامل ہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, آج کیا سپریم کورٹ اپنے کنڈکٹ کو جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کر سکتی ہے سر. پارلیمنٹ بالکل کر سکتی ہے. کیسے کرے؟ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو آئین بناتا ہے, جس کے تحت سپریم کورٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے اگر فیصلہ کر دیا, اس نے قانون بنا دیا, آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. ایک بات سے تو اتفاق میں نے کر لی, لیکن آئین کہتا نا کہ 90 دن کے اندر, نو لیٹر دین 90 days there have to be elections. جی بالکل, آئین نے کہا نا سر. پارلیمنٹ جب تک اس کو ترمیم نہیں کرتی اس پر عمل کرنا پڑے گا نا. کیسے پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کھڑے ہو کے, کیسے آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے کہ میں آئین پہ عمل نہیں کروں؟ میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. پارلیمنٹ اس لیے کہہ رہی ہے کہ آپ بار بار وہی بینچ بناتے ہیں. جب ایک آپ پر انگلی کھڑی ہو جائے, جو فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہیں وہی اس کے مطابق ہم یہاں پر پہنچے ہیں. جو سپریم کورٹ ایک الیکٹڈ ممبر کو اپنے ووٹ کے حق سے محروم کر دے اور کہے تم ووٹ نہیں کرو گے, میں آپ سے جو قانون کی ایسی تشریح کرے اس کا کوئی آئین میں وجود نہیں ہے, تو پھر یہ بات یہاں تک پہنچتی. بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی. آج صف آ رہا ہے جوڈیشری اور حکومت آپس میں, جوڈیشری اور پارلیمان آپس میں. میں پھر یہ کہتا ہوں, یہی بات ہم ری امیجننگ پاکستان کے فورم سے کرتے ہیں کہ آج ملک کی فکر کریں, آج ملک کے معاملات کی فکر کریں. یہ اپنے ناک سے چھوٹی چھوٹی جو کیوں ہیں, جی آپ نے 2 مثالیں مجھے دی جو جن سے میں آپ کو 100 مثالیں دے سکتا ہوں. میں آپ سے دونوں پہ اتفاق کروں. آئی ڈونٹ, جس دن 63 آیا, آئی آلسو لکڈ ایٹ اٹ اینڈ تھاٹ آئین کہتا ہے ووٹ ڈالے گا, اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ کرنا ہے. جی ووٹ تو ڈلے گا نا. انہوں نے کہا ووٹ ہی نہیں ڈلے گا. سو پہلی چیز تو میں آپ سے اگری کر گیا. دوسری آپ نے کہا کہ یہ ایک قانون بنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. چلے میں نے اس پہ بھی بہت سے لیگل ایکسپرٹس آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں, سو آئی ول کنسیڈ دس آلسو. معاملہ یہاں سے مسئلہ یہ ہے, یہ پارلیمنٹ اگر آپ کو اس اینڈ پہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں, آپ اس کا جواب اس اینڈ کی خرابی سے دیں گے کہ پارلیمنٹ پھر کھڑے ہو کے کہے گا ہم بھی بدماش ہیں؟ دیکھیں, 2 خرابیوں سے معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں نا. خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج عدالت فریق بن گئی ہے معاملے میں. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے. میں آپ بننا پڑ گیا. میں نے یہ 2-3 دفعہ پہلے شاید سے بننا پڑ گیا. میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے. انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں
اور میں نے وہ تقاضے پورے ہوتے دیکھے ہیں. میں نے جسٹس رحمت حسین جعفری صاحب کی مثال دی تھی, آپ کے پروگرام میں پھر دے دیتا ہوں. اس ملک کے چند کیسز میں جو مشہور ترین کیس تھے, ایک ہائی جیکنگ ٹرائل تھا میاں نواز شریف کا اور 8 اور افراد کا, 1999 روڈ 2000 میں ہوا. جب ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے, آپ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آپ ایک کاغذ سائن کرتے ہیں کہ جی مجھے اعتماد ہے عدالت پر, میں مطمئن ہوں جس طرح ٹرائل ہوا ہے. تو ہمیں باری باری 9 لوگ وہاں پر کمرے میں لے جاتے تھے. میں جب کمرے میں گیا تو رحمت حسین جعفری صاحب بیٹھے تھے اور میاں نواز شریف بیٹھے تھے. تو رحمت حسین جعفری صاحب نے تمام اہلکار جو پولیس کے تھے باہر نکال دیا اور میاں صاحب کو کہا اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے ابھی میرے منہ پہ کہہ دیں, میں ریمانڈ کر دوں گا, یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا. یہ انصاف کے تقاضے پورے, میاں صاحب نے سائن کر دیا, بات ختم ہو گئی. یہ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. یہاں پورا ملک چیخ رہا ہے کہ بھائی یہ بینچ بار بار بنائے. جس آدمی نے اگلی دفعہ چیف جسٹس بننا ہے اس کا نام 2 بینچز میں آیا ہے, کوئی 70 بینچز میں سے. کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ تو آج ساکھ بحال یہ سارا معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. So you are putting everything on the courts. سر میں Convenient. سب پہ ڈال رہا ہوں, کوئی بری ذمہ نہیں ہے نا. کنوینئنس. شاہد بھائی, میں کاشف بھائی صاحب, اگر ایک خرابی میں آپ کا 1% حصہ بھی ہے نا, حصہ تو ہے, یا 1% سر آپ نہیں ہے. 1% حصے کو 99% کو بھول کے 1% پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اکثریت کہوں گا, اکثریت ہی کہوں گا. جو آج خرابی ہے اس میں عدالت کا. سر آپ لوگ یہاں بیٹھ کے میرے یہاں پہ بیٹھ کے کہتے تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے اس ملک میں کوئی نو کانفیڈنس نہیں آ سکتی. نو کانفیڈنسیں آئیں, سب کو پتا ہے, میٹنگ یہ تاریخ ہمیں پتا پاکستان ایسی چلتا ہے, وہ تو ہمیں پتا پاکستان چلتا ہے ایسے, اس لیے وی موو آن فرام دیئر. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے جو حکومت توڑی ہے وہ بھی جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی ہے. جو آدمی نہیں ہے سب اپنے اس پر ڈال دیا. انہوں نے کہا مجھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ توڑ دو. اس کا مطلب یہ تھا اس وقت یاد نہیں آیا, یاد آ گیا, اچھی بات ہے. وہ تو خیر ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. یہ بھی کنوینئنس کی بات ہے. وہ بات تو دیکھیں میاں صاحب بھی جب بولتے ہیں, جب غصے میں آتے ہیں تو بولتے ہیں نا فلانے وقت میرے پاس ہی آیا تھا, بعد میں آ کے کہتے ہیں لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس, کیونکہ ہماری ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہماری تاریخ خراب ہے, ہمارا حال خراب ہے. ہم نے کوشش اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا مستقبل بہتر. مستقبل آپ کو کیسے بہتر ہوگا؟ اسی لیے ری امیجننگ پاکستان ہے. فیئر, لیکن ری امیجننگ پاکستان شروع کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک نہیں. میرا خیال ہے کہ جو بیسس ہے ڈیموکریسی کی, دیٹس یو پیپل. جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ملک ٹھیک نہیں. سر یہ سپریم کورٹ پیچھے رہ جائے گا, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. آج ملک کی بات کریں, ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ میں ملک کی بات کرتا ہوں, آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کہتے ہیں صرف سپریم کورٹ کا, سپریم کورٹ بھی جڑا ہوا ہے, سب جڑے ہوئے ہیں. کیا ہم نے اس نظام کو اتنا مسخ نہیں کیا کہ آج یہ کچھ ڈلیور نہیں کر پاتا؟ ہم سب سیاستدان ہیں, سب شامل ہیں اس میں. تھوڑا ایسا کاشف عباسی صاحب کو ڈال دیتے ہیں. انشاءاللہ سر, میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. میں 99% قبول کرنے کو تیار. نہیں, اب 1% بس مجھے بتا دینا کسی اور کا ہے. 99% میں قبول کروں. 1% ہی کر لیں. یہ دیکھیں, وہ جس نظام کی ہم بات کریں اسی نظام کا یہ مسئلہ ہے کہ آڈیو لیکس آتی ہیں, لوگوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, ججز کے خلاف کیمپینز چلتی ہیں. اگر مجھے پسند ہوگا تو یہ جج برا ہے, یہ جج اچھا ہے. پالیٹیشینز کون سا گڈ, کون بتاتا ہے یہاں پہ کون ٹی وی پر چلے گا کون نہیں چلے گا, اس کے مطابق سارا نظام چل. یہ ہمارے مسائل ہیں نا. یہ اگر ہم ایڈمٹ نہیں کریں گے تو ہم غلط ہوں گے. خود کیا کرتے ہیں اور ہم اس کا حصہ ہیں نا جی, اسی نظام. شاید بھائی آپ بھی اس نظام کا حصہ رہے ہیں, مفتاح صاحب بھی رہے, مصطفیٰ بھی رہے, آج بھی ہیں. اور ہم نے, کیونکہ اگر ہم نے آگے چلنا تو آنےسٹ ایڈمیشنز کے ساتھ آگے چلنا, صرف سلیکٹڈ ایڈمیشنز کے ساتھ نہیں چلنا کہ میری غلطی 1% ہے اور مصطفیٰ کی غلطی 99%, یا میری اگر 40% ہے تو 40 ماننا پڑے گا. یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ آن دیز آڈیو لیکس اینڈ یور. دیکھیں شاہد صاحب کے ساتھ میری بحثیں ہوتی رہتی ہیں, تجھے پتا ایسا پاڑی ہے نا, وی ٹاک, وی لو ٹاکنگ اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ. گزارش دیکھیں کاشف, گزارش یہ کہ آپ نے ایک فکرہ استعمال کیا کہ ہم سارے آپس میں اس وقت صف فراغ کیوں ہیں. ہر آپ کو اس وقت ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک کانفرنٹیشن کی پوزیشن میں آئے ہوئے. میری اس کے اوپر ٹیک یہ ہے, اور یہ میرا اپنا اوپینین ہے, کہ ہر ایک فریق کے ساتھ ایک کلاسک ڈیوائیڈ اینڈ رول والی گیم پلے کی جا رہی ہے. سیاستدان اپنی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ رہے, ججز اپنی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ رہے, میڈیا والے اپنی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ رہے. ایک حصہ ہے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, آپ کو ایک لائن دے رہا ہے. ایک حصہ آپ کے مخالف ہے جو میڈیا میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کو ایک لائن دے رہا ہے.
اور یہی حال سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی حال جوڈیشری کے کوئی لگا سے پہلے تک کسی اور کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے. جی تو بھی ایک حصہ اس بات سے اور یہ کلاسک میری نظر میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو ایک پالیسی ہے وہ ہے کہ سب اس ملک میں خراب لڑتے رہے, آپس میں لڑتے رہے, اور اس آپس میں لڑنے کا اب کاشف 75 سال ہو گئے. کل اب پرسوں سینسس کی ایک خبر میں نے دیکھی جو گزری نظروں سے کہ 23 کروڑ 40 لاکھ ہماری آبادی ہو گئی ہے. 75 سال سے ہم اس ملک کو بطور ایک سیکیورٹی سٹیٹ چلاتے آ رہے ہیں. مزید ہم پاکستان کو ایسے نہیں چلا سکتے. ہم نے تمام ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ لیے, ڈائریکٹ انٹرونشن کر کے بھی دیکھ لیے, ہائبریڈ ایکسپیریمنٹ بھی دیکھ لیے, سویلینز کو کام نہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیے. آخر ہم نے اس ملک کو چلانا کیا. ریجن میں آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر آج کیا کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں آپ کو. ترقی کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر کیا نظر آ رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, لیکن اس کی ڈیموکریسی پالیٹکس کے اوپر نہیں جاتے. اس کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں. بٹ ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن کیا ہے؟ ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن اگر ہم فیئرلی بات کریں تو یہ ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے, یہ کانٹرڈکشن ہے نا. کیا آج سیاستدانوں کے پاس آپ کے خیال میں اتنی لبرٹی ہے؟ ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی, پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی, کیا وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر سکے؟ کیا آج حکومت یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے؟ یہ ایشین سینچری ہے نا, اس میں چائنا اور انڈیا ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. G20 کا وہاں پہ وہ ہو رہا ہے, SCO ہو رہی ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے. میں بتاؤں کیوں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ لیٹس بی فیئر بات کریں نا. یہ ہونی چاہیے, ساروں کا میرے خیال اس پہ اگریمنٹ ہوگا. یہ ہمیں پچھلے کچھ دنوں سے ایک کنٹروورسی بھی چل رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوں گے ٹریڈ کریں گے, یہ اپوزیشن کہیں گے بیچ دیا. یہ حکومت میں ہوں گے, آپ اپوزیشن میں ہوں گے, آپ کہیں گے بیچ دیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آج سچی بات کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں. سیاستدان ایک تو کرتا ہے ووٹ کے لیے, دوسرا کرتا ہے یہ اس کے پیچھے حقیقت ہے. میاں نواز شریف نے کیا, باقیوں نے شروع کیا. ہم نے کیبنٹ نے MFN کا فیصلہ کیا, میں اس کابینہ کا حصہ تھا, سیکرٹری کامرس نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. کابینہ کا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ کیا. آپ کو یاد ہے وہ موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دینا تھا, وہی کیبنٹ میٹنگ آ گئی تھی, کال ہو گئی تھی, وہ اس کا نام چینج کر دیا گیا تھا. اچھا یہ تو نام کچھ ہم نے چینج کیا تھا. کاشف بھائی یہ تو صرف ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی. آپ کو کیری لوگر یاد ہے؟ کیری لوگر کے اوپر جو طوفان کھڑا ہو گیا کہ $5 ارب یہ جو مل رہے ہیں امداد کے لیے, اس کے اوپر کیا طوفان کھڑا ہو گیا. تو ہم ساروں نے بشمول میرے, ہم نے جب موقع پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا دیکھا ہم نے وہ کیا, اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ اب چل نہیں پا رہا. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, مندم ہونے اس ملک میں سیاستدانوں نے, دیکھیں میرے سیاستدانوں کا قصور ہے اس میں کوئی شک نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی طرف, آئی ہیو نو, میرا کوئی لو لاس کسی اور کی طرف, میں نے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. دیٹس ناٹ لیجیٹیمیٹ, دیٹس ناٹ لیگل, دیٹس ناٹ کانسٹیٹیوشنل. کیا بندے ہو گئے نظر نہیں آتا کیا ہوتا ہے. میں منہ دوسرے پاسے, میں دوسرے پاسے کر لوں گا اپنا, وہ میں نے نہیں دیکھنا. جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ. نہیں دیکھنا. وین آئی سے کہ جب موقع ملتا ہے کرسی کی خاطر, جو آپ بات کر رہے ہیں, وی پک سائڈ بٹ یو آلویز پک دا رانگ سائڈ, کہ ہمیں کسی طرح کرسی کیسے ملے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ میوزیکل چیئر کی جو گیم ہے, جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے, کل وہ ان کے ساتھ تھے, آج ان کے ساتھ نہیں ہے, آج ہمارے ساتھ ہے. اور تگو دو کیا ہے, تگو دو اور سارا جھگڑا اس چیز کا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں اور ان کے ساتھ ناراض ہو جائیں, ہمیں کیوں, آپ نے ہمارے ساتھ کیوں بے وفائی کی. یہ جھگڑا چل رہا ہے. تو جو ملک کے جو پرابلمز ہیں, ان ملک کے پرابلمز کے اوپر کس کا فوکس ہے؟ آج یہ جو آپ آڈیو ٹیپس کی بات کر رہے ہیں, کیا جو شاہد بھائی نے ابھی آپ کو پورے 1 سال کا حوالہ دیا, جتنی ٹاکسک انوائرمنٹ ہوئی بھی ہے, جتنے ہم ایک دوسرے کے ساتھ صف آرائے ہیں, کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر بات کی کہ صحت, تعلیم, لیگل ریفارمز, اس ملک کا انصاف کا ادارہ, عدلیہ کے اوپر ہم ضرور بات کر رہے ہیں, لیکن صرف سپریم کورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیا ہم نے عام آدمی کے اوپر بات کی کہ جو عام آدمی لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک پینڈنسی آف کیسز دیکھیں وہاں پر کتنی ہے, کہ اس عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اس کو 20 سال لگتے ہیں انصاف دینے کے لیے. کیوں نہیں؟ ترجیح نہیں ہے. ترجیح یہ ہے کہ ہم صرف سیاستدان کو پتا نہیں ہے کہ اس ملک میں these things they don't matter anymore. سیاستدان صرف پاور پالیٹکس میں الجھا ہوا ہے. اور اب اس کو اب موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں, الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کبھی ایسا آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ سیاستدان الیکشنوں سے بھاگے؟ ایک پارلیمنٹ کی ٹرم مکمل ہونے جا رہی ہے, ایک آئین کے تحت ایک ٹوٹ چکی ہے, اس کے الیکشنز ہونے ہیں, 90 دن کی ایک آئین نے حد مقرر کی ہوئی ہے, الیکشنز نہیں کرا رہے. اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن سے کرائے, نہیں کرائے, بھاگ گئے ان سے. کیوں؟ اس لیے کہ اب بالکل سیریسلی اس چیز کا خوف ہے کہ ہم الیکشنز کے اندر گئے تو عوام نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے, اس لیے الیکشن ہارنے کا خوف ہے. اور سب مل کے وہ ان ڈیموکریٹک چیزیں کر رہے ہیں کہ جن کے جو پریسیڈنٹس ہمارے ملک کے اندر پڑ گئے تو پھر اس کے بعد کبھی کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. اور ہمارے ملک میں تو سر الیکشن 5 سال بھی نہیں ہونے, اگلے کو آپ آنے والا جو ہے اس کو موقع دے رہے ہیں, اور اس میں پھر آپ راستہ کیا کھول رہے, پیسے نہ دو,
सिक्योरिटी ना दो, आरओ ना दो इलेक्शन में. اور آئی مین یہ کیا پریسیڈنٹس ہیں. تو ہم نے اب اس سال کاشف بھائی 10 لاکھ لوگ تقریباً پاکستان سے نکلے. ہر سال آن ایوریج 2 سے 2.5 لاکھ آدمی پاکستان سے مائگریٹ کرتا ہے. اس سال 10 لاکھ لوگ پاکستان سے مائگریٹ کر کے گئے, جن کے اندر ڈاکٹرز ہیں, جن کے اندر انجینئرز ہیں, جن کے اندر لائرز ہیں. آپ کا برین ڈرین اس ملک سے ہو رہا ہے. ہر کسی کی اس ملک کے اندر امید ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کا بزنس مین یہاں سے نکل رہا ہے, پیسہ اپنا باہر شفٹ کر رہا ہے. لیکن ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے. ہم معاملات ہی نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مفتاح صاحب آپ بھی تو رہے نا, کیا ہوا؟ ویئر ڈو یو سی تھنگس گوئنگ رانگ؟ انٹینٹ ایک ان کا خیال ہے نیت ہی نہیں ہے. نیت کرسی کی ہے, کسی طرح میں وزیر اعظم بن جاؤں, میں وزیر اعظم رہوں. نیت یہ ہے ساری. کاشف بھائی پوری دنیا میں سیاستدان جو ہے نا وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کرتا ہے, وزیر اعظم بننے کی یا صدر یا جو بھی ان کے سسٹم ہو اس بننے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کمپٹیشن سے بہتر آدمی آگے آتے ہیں کیونکہ نظام صحیح ہوتا ہے. سچی بات ہے کہ ہم پرسنالٹیز پہ یا پولیٹیشینز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو شاہد بھائی نے بات کی کہ سچ مچ نظام جو ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں 50,000 ارب روپے کا ہمارے اوپر قرض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کسی ایک حکومت کا ہم نہیں کہہ سکتے, سب حکومتوں اس میں شامل ہیں. آپ کو 50,000 ارب روپے پہ قرض کے اوپر سود اس وقت دینے کے لیے 6,000 ارب روپے اس سال درکار ہوگا. اگلے سال اللہ کرے تھوڑا سا سود کا ریٹ کم ہو جائے, لیکن 4-5 ہزار ارب روپے دینے پڑیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ہر سال 20 اور 25 بلین ڈالر کے درمیان پیسے واپس کرنے پڑیں گے ڈالرز کے اندر. یہ سود تھا پہلا, اور جو دوسرا بتا رہا ہوں یہ آپ کو اتنے ڈالر واپس کرنے پڑیں گے. ہم جہاں کے پھنس گئے نا, مجھے یہاں سے ہم کو ایگزٹ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو نہیں بات مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں میں few privileged people who really understands the finance Dynamics of economy and میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں فائنانس منسٹری میں. ہر سال 20-25 ارب روپے, اس میں سے 10 بلین آپ نے ری رول بھی کر لیے تو 10 بلین آپ کو فریش لونز لینے پڑیں گے. اچھا, ہم نے اپنی زندگی میں صرف 75 سالوں میں 3 سال کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیا, ورنہ ڈیفیسٹ کیا ہے. تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں, وہاں سے پیسے لے کے یہاں دے دیتے ہیں. اب دنیا ہم کو قرض نہیں دے رہی ہے. ہم جب تک فنڈامنٹل چینجز نہیں کریں گے اپنی معیشت کے اندر, فنڈامنٹل چینجز. لیکن آپ وہ کیا کریں گے؟ اچھا سنیں, ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں, ہم ایک آئیڈیاز شاپ ہے. نہیں, ایک آئیڈیاز کا شاپ ہے. ہم آپ سے بتا دیں کہ ہماری بات سنیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب شاہد بھائی بھی کراچی آئے تھے, ہم نے ایک لاسٹ منٹ میں نے ایک فنکشن کیا, 500 لوگ ڈیفینس کے اندر آئے ہیں. مطلب سیریسلی, مطلب بینک کے صدور سے لے کر تو مطلب کم تنخواہ دار لوگ بھی آئے. سارے لوگ, پیپل آر ریئلی کنسرنڈ. ہم ایک بات کرتے ہیں تو پیپل آر ریئلی کنسرنڈ کیونکہ سب کو پریشانی ہے. 50% فوڈ انفلیشن ہے رورل ایریاز میں, 47% اربن ایریاز کے اندر. یہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت بزنس کا کرائسس ہے, میں نے اپنی ایڈلٹ لائف میں پاکستان میں نہیں دیکھا ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آئی ایم ایف کی ٹرینچ آنے سے, ایک آئی ایم ایف کے پروگرام آنے سے پاکستان دلدل سے نکل جائے گا, ہم غلط سوچ رہے ہیں. اس نظام کے اندر میں اتنی سی بات کہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. ہمارے کو تو 21 ارب روپے نہیں ہے الیکشن کرانے کے. ہم نہیں, اب اس کو ایک منٹ, وہ تو ظاہر ہے کہ 21 ارب روپے جو کہا گیا ہے کہ اٹس راؤنڈنگ آف ایرر, وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یعنی ہے پیسے ہمارے پاس, قرضہ نہیں, ویسے نہیں قرضہ لے کے دیتے نا ہم تو. آپ ساروں کا یہ اتفاق ہے کہ الیکشن کرانا چاہیے. پہلے صرف فنڈامنٹل کی بات کریں, بیسکس کی بات کریں. الیکشن بالکل, جب الیکشن کمیشن کہتا ہے اس میں الیکشن کرا دیں. آئین کہتا تو الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری لگاتا ہے. الیکشن کمیشن تو میں اپنے بندے لگا کے, اپنے بندے نہیں ہوتے. دیکھیں آئینی ذمہ داری بٹ دے ہیو اے چوائس نا ان پاکستان. دیکھیں ہم انڈین الیکشن کمیشن نہیں ہے, ہم پاکستانی الیکشن. لیٹس بی آنےسٹ. نہیں دیکھیں, ہم آنےسٹ ہونا ہے, پھر کوئی آنےسٹ نہیں, پورا آنےسٹ ہو. الیکشن کمیشن نے نہیں روایت کیوں نہیں, کیونکہ ہم اپنے بندے لگا کے انڈیا والوں میں کیا پرخاب کے افسر لگاتے ہیں نا بھائی. ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری بات سننے والا ان میں کون ہے. نہیں دیکھیں, کون ہے جس کو میں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہوں. شاید بھائی بات کریں کہ اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے تو کرا دینا چاہیے. آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کا. اس میں جو اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے میں نہیں کراتا, پھر نہیں کرانے چاہیے. الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک آئین مائی پوائنٹ ایگزیکٹلی, وہ کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں سچی بات میں بتاؤں, یہ میرا خیال ہے, could be wrong. اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چلنے دیتے نا بندیال صاحب, اور اگر یہ کوئی جج نہیں ہے, وہ 15 کے 15 جج ہوں, 7 ہوں یا 8 ہوں, کوئی جج ہے وہ نہیں کہتا الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ کچھ کوئی زیادہ میٹھا کرنے کے میں تھوڑی سی زیادہ چینی ڈال دی کہ ایک دن بھی کیوں رکھوں, اور یہ بھی میرے خیال سے یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ زیادہ چینی پڑ گئی ہے. ادروائز تو یہ چپ چاپ. اب لیکن اب آپ نے 4-3 ہو گیا, 3-2 ہو گیا, 7-8 ہو گیا. اب آپ ہم کہتے ہیں قانونی منہ شگافیاں. اب چلیں آپ قانونی پیچیدگیاں کہہ دیں تو میں بھی سمجھ شگافیاں کہہ لیں ذرا بہتر. سو دا تھنگ از, بٹ کاشف بھائی ایک بات سوچیں کہ اس ملک کے اندر
ہم کوئی مسئلہ نہیں سلجھا سکتے. مجھے آپ کوئی ایک بریک لیں دیں. مجھے آپ بتائیں جب مسئلے حل, ہم ساروں کو مسئلہ کا پتا ہے, مجھے سولوشنز پتا ہے. لیٹس سی واٹ دی سولوشن. مسئلے کا پتا ہے آپ کو؟ جی جی مجھے مسئلے کا پتا ہے. ہمارے اندر مجھے لگتا ہے ہمارے اندر, چلے میں اپنا, ہم نے یہ کوشش بھی نہیں کی مسئلہ ہے کیا. چلے سر پہلے بتائیں مجھے 1 2 3 کر کے مسئلہ کیا. 1 2 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا نظام یہ نہیں چل سر رہا. نظام تو ایک یہ بڑی چل ایک بات سکتا ہے سر. آپ تو نہیں. آپ نظام اس میں یہیں سے شروع کریں نا, یہاں سے شروع کریں نا. نظام میں نمبر 1 کون ہے جی, نظام میں نمبر 1 کون ہے؟ لوگ نہیں ہیں, پارلیمان ہے. دوسرا آپ الیکشن چوری کریں گے, پارلیمان سے کیا نکلے گا, حکومت کیا بنے گی؟ یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جب سینٹ میں 70 کروڑ روپے دے کر لوگ آئیں گے تو کون سی پارلیمان چلے گی, کون سی حکومتیں بنے گی؟ یہ بات ہم نے کبھی سوچی ہے؟ تو وہیں سے ایک بنیادی خرابی آپ نے وہاں پیدا کر دی جب آپ نے. سر یہی مثال دینا جو سندھ ہاؤس میں ہوتا ہے, وہ بھی کریں گے تو کیسے حکومتیں چلیں گی اس میں؟ دیکھیں پیسے دے کر ٹکٹیں بیچ کر اگر ان کو کریں گے تو کیا کریں گے؟ میں کسی کو میں کہہ رہا ہوں دونوں سائڈیں کریں نا سر. آپ میٹھا میٹھا ہوا بنانا دونوں سائڈیں نہیں ہے, یہاں صرف ایک سائڈ ہے, یہاں ایک سائڈ ہے, یہاں ملک کی سائڈ ہے, یا دو سائڈ نہیں ہے. سر دو سائڈ آپ آپ کے ذہن میں ہوں گی, ہمارے ذہن میں نہیں. پولیٹیکلی سر دیکھیں آپ, وہ مسئلہ یہ کہ جو آپ کو, آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ, ایک سائڈ ہے, لیکن اس میں ایک سائڈ کے بھی 2 پہلو ہیں. 2 پہلو ہو نہیں سکتے نا. میں آپ کو ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس میں کوئی 2 پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے, 25 سال سے پاکستان میں سرکولر ڈیٹ ہے نا, مارشل لا رہ چکا ہے, سرکولر ڈیٹ تھی, عمران خان کی حکومت آئی, سرکولر ڈیٹ, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم, کسی ایک حکومت سرکولر ڈیٹ کم کر چکی ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ اب میں اس پہ آتا ہوں, 1 منٹ میں کیوں نہیں آتا ہوں. کوئی ایک حکومت ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم کر سکی ہے؟ کوئی ایک حکومت نے تعلیم کو بہتر کیا ہے؟ کوئی ایک حکومت نے پاپولیشن اچھی کے اندر کمی لائی ہے پاپولیشن گروتھ میں؟ کوئی ایک حکومت نے صحت اچھی دی ہے؟ کوئی ایک حکومت, آپ سوچیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم ہے. ایک پیسے کا فورن انویسٹمنٹ نہیں آتا جو کہ ایکسپورٹ کے لیے ہو, ایک فورن بائر نہیں آتا یہاں پہ پاکستان میں. آپ کو دبئی بلاتے ہیں, پتہ نہیں بینکاک بلاتے ہیں. جس ملک میں فورن بائر نہیں آ سکتا ہو وہ ملک کیسے ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ آپ بنگلہ دیش جو آپ نے کہا نا, ادھر پالیٹکس میں بھی مطلب ہر چیز بری ہے, چوری ہے, اتھارٹیرینزم ہے, سب کچھ ہے, لیکن صرف ٹیررزم نہیں ہے. اور عورتوں کو تعلیم دے اس لیے آگے نکل گئے, ورنہ وہ ان میں بھی کوئی بہت وہ نہیں ہے, وہ بھی کوئی دودھ میں نہائے ہوئے نہیں ہے. ہم آپ مجھے بتائیں کہ 20 سال 25 سال میں کوئی ایک چھوٹا بیسک پرابلم لے لیں جو اس حکومت نے, کسی حکومت نے سالو کیا ہو. کوئی پرابلم سالو ڈسفنکشنل سسٹم, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیول پر سسٹم ڈسفنکشنل. پارلیمان ایک دن میں ججز کے کلپ تو کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن عوامی قانون سازی ایک دن میں نہیں. اس سے بھی زیادہ 12 منٹ میں لیجسلیشن پاس کرنے کے لیے تیار ہے, ایکسٹینشن کے لیے, لیکن عوام کی فلاح کے لیے سال پڑے. ایگری آن دس؟ کیا isn't پارلیمنٹ دا بیسک فورم جس نے یہ سارے کام کرنے؟ پارلیمنٹ کا بیسک فورم بنایا کس نے ہے؟ عوام نے بنایا, آئین نے بنایا. نہ آئین نے نہیں, عوام نے بنایا. بھائی یہی بات ہے نا, جب بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے, جب یہ فیصلے کریں گے جو کرتے ہیں, پھر کیا پارلیمان کیا کر لے گا, حکومت کیا کر لے گی؟ سر جج نے تو ابھی فیصلے وہ کیے نا جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کی پارلیمنٹ تو پچھلے 4.5 سال سے چل رہی ہے. بھائی آپ کو میں سر شاید بھائی ایک بات, میں بھی بات سن, یہ پارلیمنٹ غلط ہے, غلط بنی, دھاندلی سے بنی, لیکن اس وقت تک غلط تھی جب تک عمران خان کی حکومت تھی. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے, ٹھیک ہو گئی. اس کا مجھے لاجک بتائیں نا, اس کی لاجک ٹھیک ہو یا بری ہو, پارلیمنٹ جعلی پارلیمنٹ نہیں بیٹھتے اس پارلیمنٹ میں. عمران خان اور پی ڈی ایم پہ لے جاتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نظام کی بات کر رہا ہوں. اپنی کنوینئنس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. میں کنوینئنس کی بات نہیں کر رہا, میں نظام کی بات کر رہا ہوں. چاہے عمران خان کی ہو, پی ڈی ایم نہیں چلے گا. چلے مجھے, میں بریک لینے لگا, مجھے 1 2 3 کر کے سولوشن, لیٹس ٹاک سولوشنز نا. نمبر 1 یہ کرنا پڑے گا. نمبر 2 ذہن سے باہر نکلے نا کہ آپ نے یہاں پہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, پھر ہم بات کر لیتے ہیں. سر میں تو ہم کسی کو نہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں, آپ ادھر آ جائیں. سر مسئلہ یہ, آپ کیونکہ بڑا آسان تھا نا, اس لیے آپ مار جاتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر, یو انہیرنٹلی دس از, میرے خیال میں جب آپ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے کر کے گئے 70 سال میں, یہی دونوں فیصلے وجہ بنے اس ملک کے خرابی کے, زیادتی والی بات. چلو کوئی اچھا فیصلہ بتا دیں. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انہوں نے جو اوور رول کیا تھا, گڈ فیصلہ نا, جس کے بعد آپ کی حکومت بنی تھی. جی, اور وہاں پہ رک کیوں گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اس ملک کے صدر نے, وزیر اعظم نے, اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے, انکانسٹیٹیوشنل کام کیا, مل کر ملک کا آئین توڑا ہے, ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں نا. لیکن یہ ان کو نظر آیا, وفاقی حکومت نے آئین شکنی کا آرٹیکل 6 وفاقی حکومت نے لگانا ہے, یہ بھی آپ سپریم کورٹ پہ ڈال رہے ہیں. لگائے نا, میں دیکھیں کرتے رہے ہیں نا. یار سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنا, ایک ملک کی حکومت توڑ دی 20,000 درہم کی فیس نہ لینے پر, غلط سپریم کورٹ نے کیا ہے, تو اس کو رہنے دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں,
اگر آپ نے ماضی کو کریدنا ہے نا سر 8 سال بعد نواز الزام- شریف صاحب کو الزام- واپس بلا کے پھر آپ مجھے کہیں گے اور آپ نے مسئلہ یہ blame- اگین آپ یو آر نے ٹیکنگ blame- ڈیسیژنز blame دیٹ game میں اگینسٹ پڑھنا یور ہے، پارٹی. blame game میں پڑھنا تو 8 پڑھ لیں. سال بعد میاں صاحب کو واپس لا کر ان کے کیسز بھی تو اسی سپریم کورٹ نے ختم کیے تھے نا, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے. تو لیٹس ناٹ گو کیا وہ کون سا کیس تھا؟ غلط اس کیس میں لیگل- ہائی کورٹ نے لیگالٹی غلط دیکھیں فیصلہ سر. کیا. فیصلہ- اگر سپریم کورٹ نے درست کیا سر، تو ان میرے کی ذمہ ساتھ داری ہوتا تو یہ تھی, ان کی ذمہ داری تھی. سپریم کورٹ میرے ساتھ ہوتا, سپریم کورٹ نے یہ کام نہیں کرنا. کاشف اگر مجھے یہ میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا اس لیے سپریم کورٹ نے کام کیا. لیٹس بریک کے بعد ذرا لیٹس ٹاک 1 2 3 سولوشنز. اچھا آئیے بریک کے بعد سولوشنز کی بات کرتے آگے، ہیں. آگے. ایک بریک کے بعد ذرا کوشش کرتے کہ نان پارٹیزین ہو کے میں نے اتارنے مارے بغیر اگر سولوشن کی طرف جا سکیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بریک میں بھی ذرا تھوڑی سی بحث ہوئی تھی. لیٹس ٹاک سولوشن. پرابلمس تو ہم نے بہت سی آئیڈینٹیفائی کر دی. یہ ملک فنکشنل نہیں ہے, اس کے ادارے فنکشنل نہیں. 1 2 3 سولوشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, لیٹس سے فار ایگزامپل میں جی، بریک ڈاؤن آ کر دوں جاتا کہ ہوں. کس طرح, جیسے انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ جا رہی ہے, الیکشنز, لیٹس سے یو سے الیکشن, فیئر الیکشن, دس دیٹ دی ادر, اس طرح کانکریٹ ٹرمز میں. جب ہم سولوشنز کی بات کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے کاشف بھائی ایک دوسرے کے لیے سیکھنی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس پروگرام میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور میری جو گفتگو ہے وہ لوگوں تک جائے نا, اور لفظ جب میوٹ ہو رہے ہوں. ابھی کسی کا میسج آیا کہ جی آپ کے جو پچھلے حصے کے اندر کئی دفعہ آپ میوٹ ہو آپ کی آواز نکلی نہیں تھی. ہاں, میری اب جہاں پر ہماری یہ حالت ہو, یہاں پر اس حد تک ہم ہاسٹیج ہوئے ہوں کہ ہم گفتگو, میں سیاستدان ہوں, اس ملک کا شہری ہوں, میں اس ملک کے لیے ایک درد رکھتا ہوں. باقی 23 کروڑ 40 لاکھ لوگ اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں. ہم اپنے شہریوں کی بات نہیں سننا چاہتے, ہم ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے دکھانے کے لیے, یہ بات صحیح نہیں ہے دکھانے کے لیے. آپ سنیں تو صحیح لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں. میں ایٹ دا رسک آف گیٹنگ میوٹڈ اگین, میں پھر کہتا ہوں, ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ اس ملک کے 75 سالہ جو ساری کی ساری ہم آج نہج میں کھڑے ہیں, ہم نہیں کوئی بھی حل نکال سکتے جب تک ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ ملک کس نے چلانا ہے. اگر میں لفظ وہ بولوں میوٹ ہو جاؤں گا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے, 75 سالوں سے کون چلاتا آ رہا ہے. They would have to take the back seat. اور بیک سیٹ اس لیے کہ یہ 23 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کا ملک ہے. ان کے لیے ہم نے صحت, تعلیم, انصاف, یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کرنی ہے. یہ نہیں مل پا رہی لوگوں کو, یہ ہم نے دینی ہے. انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, وہاں پر ہم جیسے سیاستدان ہیں. آسمان سے وہاں پر لوگ نہیں اترے. اگر وہاں پر سیاستدان ڈیلیور کر سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی سیاستدان ڈیلیور کر سکتے ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کے اندر یہ پورا پوٹینشیل موجود ہے, انہیں کام کرنے دیں. آپ ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. کون سا الیکشن جو ہے وہ 70s کے بعد آپ نے اس ملک کے اندر فری ہونے دیا؟ کوئی ایسا الیکشن ہے جو فری ہوا ہے؟ ہم سارے جہاں سے تعلق رکھتے ہیں خطہ پٹوار سے, ہم تینوں اس پروگرام میں, ہمارے کتنے اوور ریپرزینٹیشن ہے نا فورسز میں. ہم جتنے اپنے ان کے ساتھ پائپ سلگائیں گے, ایک گہرا کش لیں گے. آئی مین وی ریئلی گیٹ امپریسڈ. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. Not after that. So you're saying first solution is a free and fair election. لوگوں کو چوز کرنے دیں, لوگ جس کو چوز کرتے ہیں پھر ان کو کھل کے کام Are کرنے دیں. politicians ready for free and fair election? Politicians اسی They وجہ are سے running away from free and fair election. دیکھیں نا 2018 کے اندر Because whoever can't دیکھیں, win مجھے آپ یہ picks a بتائیں side. You know that. جی, Whoever can't win picks a side. but that's because کہ free and fair elections نہیں ہوتے پاکستان میں. ایک تاریخ ہے, ایسی ایگزامپلز نہیں کریٹ ہو. آج محترم ڈی جی ٹی وی پر آ کر تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری تو کوئی, ہم کسی سیاسی جماعت کو, ہم تمام سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں. ہم سب کو حقیقت پتا ہے, لیکن ہم یہ بات, ہاں جی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے اس وقت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, 2018 میں اسلام آباد میں کیا ہوا تھا, 2013 میں کیا ہوا تھا. ہم سب کو یہ باتیں پتا ہے, لیکن ہم یہ باتیں ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو لوگ بات کرتے ہیں, چھوٹے صوبوں کے اندر جو لوگ ہیں, ہم ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. وہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کے This شہری. is the basis. This is the basis. This is the basis. Hand it over to the politicians. Hand it over to the Do politicians. the politicians want it? کس لیے نہیں؟ کیا وہ fair election چاہتے ہیں؟ پالیٹیشینس کو آپ یہ یقین دلائیں کہ الیکشن فیئر ہوں گے. آج جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے, کیا اس کے بعد فرینکلی آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر ان کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا, اور آج وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے انحراف کر رہے ہیں, تو کون مانے گا کہ یہ آزاد الیکشن کمیشن ہے؟ اس الیکشن کمیشن کے اوپر تو ڈاؤٹس ہیں. بٹ کس نے رہنے دیا آزاد الیکشن تو کمیشن؟ نو, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ملک ٹھیک کرنا ہے نا. الیکشن کمیشن اکیلا آپ کو بھی پتا کچھ نہیں کر سکتا. تو میں یہی جب تک پیچھے سے بھائی دیکھیں نا, لوگ وہی سیکورٹی پارلیمنٹ دیکھیں اس کو کیا
This is the first one. Free election. What is your solution? नॉट ओनली फ्री इलेक्शंस, उस हुकूमत को फिर 5 साल काम काम करने करने दें जी। पर मैं तो अपनी एक्सपर्टीज में रहता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट गवर्नेंस इतना बोझ वो नहीं उठा सकते। नहीं बोझ मतलब ये कि मतलब ये बात तो कर चुका है ना, उसके आगे बिल्ड कर रहे हैं। गवर्नेंस जो है पाकिस्तान के अंदर वो जीरो इनइफेक्टिव हो चुकी है। गवर्नेंस ठीक करनी होगी। अब किस तरह, मिसाल के तौर पर जैसे मैं समझता हूं कि लोकल डेवोल्यूशन करें पावर को, सब्सटेंशियल पावर डेवोल्यूशन करें, कहीं पे भी इजारादारी नहीं होनी चाहिए। लाहौर में बैठे बैठे रहीम यार खान की स्कूलें नहीं चल सकती हैं, तभी एवरेज बच्चा पाकिस्तान में मैथ और साइंस में फेल हो रहा है। आप सोचें, आधे बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं वो स्कूल में नहीं है, और जो जा रहे हैं स्कूल में आधे बच्चे, उसके अंदर एवरेज बच्चा फेल हो रहा है मैथ और साइंस में। पाकिस्तान में 75% कहते हैं पावर्टी की इलिटरेसी है, कि 75% बच्चे पढ़ नहीं सकते, 2 जुमले नहीं पढ़ सकते। 10वीं का बच्चा जो है वो 2 जुमले 3 जुमले नहीं पढ़ सकता। तो मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? Can I raise a question? जी जी। मसला ये कि बहुत से लोग, गरीब लोगों से आप बात करें, उनको मैं बच्चों को पढ़ा तो दूं, ले वो मजदूरी से भी जाएगा, नौकरी उसको मिलनी नहीं। अब उसका भी देखिए, मेरी बात सुनो, उसका भी हल है। उसका हल ये है कि पहले आपके यहाँ 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं साल में, 40 बच्चे पाकिस्तान में मर जाते हैं 28 दिन की उम्र तक। दुनिया का सेकंड वर्स्ट है विद साउथ सूडान पाकिस्तान। ईरान में 8 बच्चे मरते हैं, हमारे यहाँ 40 मरते हैं। आप क्यों 55 लाख पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्यों पॉपुलेशन प्लानिंग पे कोई काम नहीं करता है? करना चाहिए ना पॉपुलेशन प्लानिंग पे। जब आप पॉपुलेशन प्लानिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास थोड़े से वसाइल हो जाएंगे, थोड़े बच्चे कम हो जाएंगे। सेकेंडली, आई थिंक कि बिस्प को 3 गुना बढ़ा देना चाहिए, कि अगर आप 300-450 अरब रुपए दे रहे हैं, आप 1100-1200 अरब रुपए दें और जगह बनाइए। पीएचडीपी काटना पड़ेगा तो पीएचडीपी काटें, सिर्फ लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। एडीबी को काटें, एशियन अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबों के, जिसके अंदर हम सब जानते हैं कि क्या होता है एडीबी, उसको काटें, डायरेक्ट गरीब लोगों को पैसे दें। जिसको बच्चे को आपने रात को नहीं खिलाया उसको आप सुबह पढ़ा नहीं सकते। एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। किस हद तक करना? क्या प्रॉब्लम? सर देखिए, एनएफसी अवार्ड का मसला 2 है। एक मसला तो यह है कि आप सूबों को 60% पैसे दे देते हैं, तो आपके पास पैसे ही नहीं रहते, आपका डेफिसिट बढ़ता है। जब आपका बजट डेफिसिट बढ़ता है तो साथ साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। ये इकोनॉमिक एक साइंस है इसके अंदर। तो जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो फिर हम ये बैंकरप्सी डिफॉल्ट के नहज पे आ जाते हैं। When you were in government, या आप दोनों ने, शायद साहब एज प्राइम मिनिस्टर, यूएस फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों ने ये बात कही थी, बड़ा ऑपोजिशन आया इसकी तरफ से, सिंध की तरफ से और बिलावल साहब की तरफ से। आपने उनसे बात की थी? देखिए, अब तब भी हमने बात की थी, हम तो उसको सब कोशिश कर रहे थे। सवाल पूछा ना तो जवाब दे दिया ना। देखिए, उसके भी हल हैं। आप जिम्मेदारी भी दिए ना सूबों को। ठीक। आज बिजली चोरी हो रही है, गैस चोरी हो रही है, बहुत सारा वफाक बर्दाश्त कर रहा है। ये बोझ उठा लें सूबे, क्योंकि गवर्नेंस तो सूबे की है। आपको आबिद शरीफ की तकरीरें याद है एज पावर मिनिस्टर? कहां कुंडे पड़ते हैं? मैं कम सुनी उनकी तकरीरें। नहीं, एज पार्लियामेंट, बट खायर साहब तो नहीं कहते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि पॉलिटिकल पेट्रनेज में बिजली चोरी? पेट्रनेज की बात नहीं है ना, आपने हल बता रहे हैं ना। आप खायर साहब को मत लाए ना बीच में। नहीं, आई एम सेइंग पॉलिटिकल, मैं खायर साहब को नहीं, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पेट्रनेज में बिजली चोरी होती है। सियासतदान डिफेंड करता है अपने। पॉलिटिकल पेट्रनेज सूबे में चोरी हो रही है। एग्जैक्टली ना, मैं वही तो बात कर रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे, हमने इनको क्वांटिफाई किया है कहां पर बिजली चोरी। बिजली सिर्फ गरीब इलाके में चोरी नहीं होती, अमीरों में भी हो रही। बिजली की अक्सरियत अमीर चोरी करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बात यह है, आप हल पूछ रहे हैं ना, हल मुकम्मल रिफॉर्म है। मैं आपको वफाक में 2-3 बातें बता देता हूं। ब्यूरोक्रेसी को स्पेशलाइज करवाना पड़ेगा। सर, मैं लोगों के समझने के लिए, आपका ये ख्याल है कि ये एक जगह से उठ के सेक्रेटरी दूसरी जगह चला जाता है? बिल्कुल नहीं, हो नहीं हर सकता। वजारत की अपनी एक टीम होनी चाहिए जो उसी वजारत में रहनी चाहिए। बिल्कुल इकोनॉमिक अफेयर्स के अलग हो, 2-3 आपको स्पेशलाइज टेक्सटाइल की अपनी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर की स्पेशलाइज करना पड़ेगा। आज अफसर रहता है सूबे में, 22 ग्रेड में आता है वफाक में, उसको क्या पता वफाक में क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस नहीं है। दूसरा, आपको रूल ऑफ बिजनेस चेंज करने हैं कि मुल्क के फैसले कैसे होते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा नैब को खत्म करेंगे। नैब खत्म नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा। कानून चेंज कर, यहां काबीना फैसले करती है कि कानून चेंज कर दें। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कानून के साथ? मैं गवाह हूं, मुझे कहा गया कि नैब को छेड़ेंगे, रात को छेड़ेंगे, सुबह स्ट्राइक डाउन करेंगे, सुबह छेड़ेंगे, रात को स्ट्राइक डाउन करेंगे। ये आप किस चीज का दिफा कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चंद बातें नहीं है। आप ये मुकम्मल, आप सूबों की बात कर रहे हैं, इन्होंने की है। सूबे, अगर आप मुझसे पूछते हैं, आपको सूबे बनाने पड़ेंगे। अगर आप सूबे नहीं बनाना चाहते, सेंसिटिविटीज है, आप सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व कर दें डिविजनल लेवल पे।
وہاں پہ حل نکلے گا. NFC ایوارڈ بھی اس کے مطابق دے دیں, پھر آپ کو کمپٹیشن نظر آئے گا کہ کون سا علاقہ کام کر رہا ہے, کون سا نہیں کر رہا ہے. یہ مری میں لاہور میں بیٹھ کر مری کے اسکول اور کالج نہیں چل سکتے, یہاں کے اسپتال نہیں چل سکتے. یہ حقائق ہے اس ملک کے. ہم ان سب سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا جی. وائی ناٹ, وائی ڈزنٹ اٹ ہیپن؟ آپ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, آپ وزیر بھی رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو آپ بنیادی باتیں کریں, صحت, تعلیم, انصاف, سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ وین یو بیکم پرائم منسٹر, یا میاں صاحب بیکمس پرائم منسٹر, وین عمران خان بیکمس پرائم منسٹر, وین پرویز اشرف صاحب اور whoever becomes, اور شہباز شریف بیکمس پرائم منسٹر, یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک کرنے؟ کیونکہ نظام ہی سپورٹو نہیں ہے. کوشش ہوئی ہے اور رکی ہے, یا کوشش ہوئی ہے. نہیں دیکھیں, آپ نے نیب کو مثلا ختم کرنا ہے. آج 24 سال ہو گئے نیب کو. نیب نے کیا کہ سوائے ملک کی حکومتوں کو مفلوج کرنے کے علاوہ نیب نے کوئی کام نہیں کیا. آپ نے اینٹی کرپشن ادارے بنائے ہوئے ہیں, آپ نے FIA بنائی ہوئی ہے, ملک کو تباہ کے رکھ دیے اداروں نے. ہم کچھ نہیں کرتے. میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں. کوئی بھی چیز ہم کو پرائیویٹائز کرنی ہوتی ہے نا, اگر ہر چیز کلاک ورک کی طرح چلے نا تو 460 دن لگتے ہیں. 460 دن. آپ سوچو, ہاں, مطلب مارکیٹیں چینج ہو جاتی ہیں. پاکستان میں ایک بینک ہے SME, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بینک, 2008 سے پرائیویٹائزیشن کی کوشش ہو رہی ہے, آج 15 سال ہو گئے. فرسٹ وومن بینک. اب بینک ختم کرنا پڑے, اور وہ بینک کما لیے اس SME بینک کا, 2007 سے نقصان کر رہا ہے. مطلب اٹ از فزیکلی امپاسبل فار اے بینک ٹو لوز منی 16 ایئرز ان اے رو. وہ مجھے یاد ہے سر, 15 سال پہلے میں نے سنا 2008 کی حکومت میں کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے 500 ارب روپے کا سالانہ نقصان. اب تو میرا خیال ہے کہ 1200 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہے, اور ہم چلا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ PI ہے, اس سال 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی. 90 ارب روپے کا. 90 ارب میں آپ کتنی آغا خان ہاسپٹل بنا سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو کون سمجھائے گا؟ پیپلز پارٹی کو سب کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا نا. ان کا بھی نہیں کرتے. میرے اب تو اچھی حکومت ہے. اور یہ اگین میں کاشف بھائی آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو پرسنلائز نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کا قصور ہے. نہیں دیکھیں, ایوری بڈی ان اپوزیشن. جب یہ پولیٹیکل معاملات نہیں ہیں. یہ اسد عمر بھی اپوز کر رہا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید مسلم لیگ بھی اپوز کرے گی اگر کوئی اور کر رہا ہوگا. آپ نے کیا نا جب PTI کی باری آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت بھی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ون مور. کیوں نہیں آپ سارے سیاستدان ان چیزوں پہ اکٹھے بیٹھ سکتے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہی تو آپ ایک لائک مائنڈیڈ پالیٹیشنز, ہم کوشش کریں سب کو لانے کی. میری بات سنیں, یو آر ڈسگرنٹڈ پالیٹیشنز. ایک میری بات سنیں, آنےسٹ بات کریں نا. سسٹم سے ڈسگرنٹڈ ہو, پارٹی سے ہو, یا نکالیں گے سولوشن اینڈ ڈسکشن ود واٹ. کاشف صاحب دیکھیں, پارٹی ڈس اپوائنٹڈ ود پاکستان. یار اس ملک نے ہم سب کو پالا ہے, یہ ملک کے اوپر, ملک کے ہمارے بڑے اوپر احسان ہے. ہم یہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے کہ ملک بینکرپسی سے اسکرٹ کر رہا ہو اور ہم کچھ بھی نہ کریں؟ کیا ڈو وی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر, کہ پورا سسٹم جو ہے یہ بیٹھ چکا ہے. آپ جب تک اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ باقی چیزیں تو ہو جائیں گی, لیکن آپ اس ملک کے اندر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری حکومت پاپڑ نہیں توڑ سکتی ہے. سر میں اب آپ سے شروع کرتا ہوں. لیٹ گیو می اے سولوشن. لیٹس سے 3 بڑی سیاسی جماعتیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, اور پھر تھوڑی چھوٹی جماعتیں. کیوں نہیں سارے کہتے ہیں کہ یار دیکھیں پاکستان ہے نا, اینڈ آف دا ڈے ساروں نے پاکستان کے لیے کرنا. بیسک رولز آف دا گیم طے کرنے کے لیے 3-3, 5-5 بندے سارے دیں. لیٹس, یہ جو آپ نے کہا کہ ہم اس کے اندر فیصلے کریں گے بیوروکریسی کو کیسے چلانا ہے, اس پہ ہو سکتا ہے آپ سے 4 باتوں پہ اگری کریں, 3 پہ نہ اگری کریں. وداؤٹ میڈیا, وداؤٹ جوڈیشری, وداؤٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اینڈ وداؤٹ the rich people in this country who also have a lot of influence, اب تک یہ آن بورڈ نہیں ہوں گے, اینڈ بیوروکریسی کچھ بھی نہیں ہوگا. ان سب کو بورڈ لینا پڑے گا. نان اسٹارٹر کرنا پاکستانی بیٹھ اسٹارٹر نہیں ہے. میں نے پورا پاکستان میں نے آپ کو 6 افراد کے نام میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. 6 افراد ہیں, 4 پولیٹیکل پارٹیوں کے ہیڈ ہیں, ایک چیف جسٹس ہیں, ایک آرمی کے چیف ہیں. بیٹھے ایک ٹیبل پر, حل نکل آئے گا اگر ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں گے. کیونکہ آپ نے میسو ریفارم کرنے, کاشف صاحب یہ ٹنکرنگ کی بات آئی ایگری ود یو کہ بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جب 6 لوگ ہیں, یہ 6 لوگ کو مہینہ 2 مہینے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. 18ویں ترمیم یاد ہے, ایک کمیٹیز بنائیں, وہ اپنا یہ ساروں کو اکٹھا بٹھائیں, آخری ٹائم وہ سب ہو جائے گا. وہ سب ہو جائے گا. بات یہ ہے پھر تو نیچے کا کام ہو جائے گا. ایک ایجنڈا ہو جس پہ سارے ایگری کریں, کیونکہ جو بھی فیصلے آپ نے کرنے اس کی سیاسی قیمت ہے. وہ سیاسی قیمت آپ کو شیئر کرنی پڑے گی. جو انفلوئنسز ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے. جو کر رہی ہے ان کو سب کو ختم کرنا پڑے گا. دیکھیں دور حاضر کی آپ کے سامنے اگزامپلس موجود ہیں. آپ, میں اور تمام لیگل فریٹرنیٹی, ویسے ایک جنرل ہمارے معاشرے کے اندر کنسنسس ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ریگولیٹری پاورز ہے انڈر 184(3) وہ ریگولیٹ ہونی چاہیے, اس کے اندر اپیل ہونی چاہیے. ساروں کا اس کے اوپر کنسنسس ہے.
हुकूमत ने उसके ऊपर कानून लेकर आने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी। एंटिसिपेटरी एक इंजंक्शन, एक नई इख्तरा, एक आपकी बात ठीक है सर। अच्छा, तो उससे- मेरा उससे आखिरी देखिए, मिनट चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, वो जो छोटी- बात कर रहे छोटी- हैं छोटी- उससे आगे लेके चले, मैं कैसे बैठना कैसे। छोटी बात कर देता हूं, हमारे मुल्क जज कैसे बनते हैं? जो दुनिया में ये मिसाल नहीं है कि जज जजों को बनाते हो रेलिवेट करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे वो तरीका बताएं जिसके जरिए अगर आपको लगता है लेट्स से कि आप पॉलिटिशियंस को इकट्ठा you कैसे would have बिठा to सकते हैं। sacrifice your egos in my view. There is no शुरू other कैसे होगा? option. शुरू There is करने no का तरीका। time left. देखिए, There is no मैं- time left. ये What नहीं you say करोगे ना, together? ये नहीं करोगे ना, तो जिस डगर पे जा रहे हो ना, मतलब मैं आपको सर इस वक्त तो फैसला ये हो गया कि इसको आने नहीं देना और इसको हुकूमत में रखना। ऐसे माहौल में मुज़ाकरात कैसे करेंगे? ये सब चीजें छोड़नी होगी ना। एक तरफ छोड़नी करके। होगी। आज हुकूमत में जो मर्जी ले आए, आप ले आए, आप क्या- पाकिस्तान की सारी चीजें देकर बंदा भेज दें, कुछ नहीं कर पाएगा। स्टीयरिंग कोई आपका व्हील किसके मसला हाथ हल में नहीं होना होगा। स्टीयरिंग देखें, जिसके- जब ऐसे जिसको मामला होते हैं आवाम ना, दे। उसके हाथ में जब ऐसे मामला होते हैं आप कह रहे हैं पहले इलेक्शन कराओ, तो चीफ जस्टिस साहब अपना रोल प्ले कर फिर कहते हैं सकता है। फ्री इलेक्शन कराओ, पहले कहते हैं फ्री इलेक्शन ही नहीं होगा। पहले तो आपको ये टर्म्स तय करनी फिर पड़ेगी आप तब वही इलेक्शन फ्री होगा ना। फ्री इलेक्शन करे ना, ये सब उसका हिस्सा है। मैं कह रहा हूं जब ऐसे मामला होते हैं, चीफ जस्टिस एक शख्स होता है जो सबको बिठा सकता था कि यार बात मुल्क की है, हम सारे तमाशाई बन गए, हम एक मुल्क को तबाह होता देख रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। बात ये सारी। ठीक, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन मैं एक और डिबेट करना सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर। नाउ लेट्स सिट डाउन एंड टॉक से मुज़ाकरात की बुनियाद पड़ेगी कैसे। ये हमने ये तो कह दिया कि सारों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, रूल्स ऑफ द गेम डिफाइन करने पड़ेंगे, क्या स्टेप्स हैं, जो हुकूमत में आएगा वो उन्हीं स्टेप्स के मुताबिक चलेगा जिस पे कंसेंसस हो। ये फैसला कर लेना, कर- ये exactly. बैठ के फैसला करना है। लेकिन बात ये है कि मैंने close करना आप program। एक सेकंड, हाल उस वक्त नजर आएंगे जब आप